चलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया वअल्सिनतना मिनल कज़िब वअअयुनना मिनल ख़ियानह फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि वमा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या अरहमर राहिमीन। सबसे पहली बात तो यह है कि सूरतुल फातिहा के 3 हिस्से हैं। अगर आप इसको ब्रेकअप करें, सूरह फातिहा को एनालाइज करें तो इसमें इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसके मज़ामीन के एतबार से, इसके जो टॉपिक्स हैं उनके हवाले से, और पहला हिस्सा जो सूरह फातिहा का पहला हिस्सा है वो 3 आयात पर मुश्तमिल है, और पहली 3 आयात में अल्लाह ताला की हम्द व सना है और आखिरी 3 आयात में अल्लाह ताला से दुआ है। दरमियान में जो चौथी आयत है उसमें बंदे का अपने रब से एक एग्रीमेंट है, एक अहद व पैमान है, यानी गोया कि अल्लाह और बंदे का एक हैंड शेक है। जुज़्व अव्वल की जो पहली 3 आयात हैं उनमें से पहली आयत का हमने लास्ट क्लास में मुताला किया था, जिसके भी हमने रिवीजन की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। अर्रहमान अर्रहीम, आयत नंबर 2। अर्रहमान अर्रहीम आयत नंबर 2 अगर आप देखें तो ये अल्लाह ताला के 2 नामों पर मुश्तमिल है, और ये 2 नाम हमने तस्मीया में भी पढ़े थे, और इसमें मैंने डिस्कस किया था कि हम इंशाअल्लाह इन नामों को डिटेल से स्टडी करेंगे सूरह फातिहा में जब ये आयत में आएंगी। तो अभी तक अगर आप देखें तो अल्लाह ताला के जो नाम आए हैं सूरह फातिहा में, एक अल्लाह है और फिर रब है और अर्रहमान और अर्रहीम, ये 4 नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आए हैं। रब के नाम को हमने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि रब का तर्जुमा करना, उसकी ट्रांसलेशन करना वन वर्ड में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द वर्ड रब इज सच इट हैज़ सच अ डेप्थ कि इसको वन वर्ड ट्रांसलेशन इसकी नहीं हो सकती। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे माना पाए जाते हैं, जिनमें से हमने जो मेजर थे 6 मीनिंग्स उनको हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरीली जो मतलब है रब का जो माना है उसमें ओनरशिप का माना पाया जाता है, मालिक होने का, मास्टर होने का। फिर उसके अलावा जो है तरबियत करने वाला, नेमतें देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला, द वन हु कंट्रोल्स, जिसकी कंप्लीट अथॉरिटी है। तो ये तमाम माना जो हैं ये, और कायम रखने वाला, रब के मानों में शामिल है। अब थोड़ा सा अल्लाह, अर्रहमान और अर्रहीम, इन 3 नामों को भी देख लेते हैं। अल्लाह ताला के ये जो नाम है अल्लाह, जिस नाम से हम अल्लाह ताला को जानते हैं, ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम भी है। और बाज़ जो रिवायात हैं और बाज़ उलमा की राय ये है कि ये इलाह से निकला है, और इलाह का मतलब होता है माबूद। और कुछ उलमा बताते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वला है, वाव लाम हा। तो इलाह जो है someone who is worthy of worship, someone who deserves to be worshipped। अब ये जो इस्म है अल्लाह, इसके 3 माने हैं जो हमें पता होने चाहिए, और वो नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, लेकिन अल्लाह के जो पहला माना है उसका मतलब है हाजत रवा, वो हस्ती जिसकी तरफ इंसान तकलीफ और मुसीबत में, मुश्किलात में, रिज्क के लिए और अपनी दीगर हाजात के लिए रुजू करता है, वो ज़ात अल्लाह है। फिर अल्लाह का एक और मफहूम ये है कि वो हस्ती जो इंसान को सबसे ज़्यादा महबूब हो। दिस मीनिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन द नेम अल्लाह। तो अल्लाह का मतलब ये है वो हस्ती जो इंसान को सबसे ज़्यादा महबूब हो, जिसके ना होने से ज़िंदगी में कोई खुशी ना रहे, ये है अल्लाह। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अल्लाह ताला जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तर हैं। और एक और फ़लसफ़ा ये है, एक और माना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो तसव्वुर है
وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی ذات سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ جتنا بھی غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، سوائے حیرانی کے، سوائے تحیر کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کو انسانی ذہن انکمپاس نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لا یدرکہ الابصار، اور نہ اس کو ذہن اس کا احاطہ کر سکتے، نہ انسانی عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ تو جتنا زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، سوائے حیرانی اور تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ میں نے آپ کو بتایا، اس کا جو اوریجن ہے اللہ کا، یعنی اس لفظ اللہ کا، حمزہ لام ہا یا پھر ولہ واو لام ہا، ان کے اندر 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، وہ ہستی جس کی طرف اپنی تکلیف اور مصیبت کے رفع کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رجوع کیا جائے۔ نمبر 2، وہ ہستی جس سے انتہائی محبت ہو۔ اور نمبر 3، وہ ہستی جس کا ادراک ممکن نہیں، جس کی کنا ہمارے فہم، ہمارے تصور سے ماورا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے تصور میں، امیجنیشن میں اللہ تعالیٰ کو امیجن نہیں کر سکتے۔ دس میننگ از آلسو انکارپوریٹڈ ان دا نیم اللہ۔ تو یہ تو 3 بیسک میننگز ہیں اسم اللہ کے۔ اب آ جائیے الرحمن الرحیم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ایک ہی روٹ ورڈ سے بنے ہوئے 2 الفاظ اکٹھے لائے جاتے ہیں تو ان کے ڈفرنس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم کا روٹ ورڈ سیم ہے، لیکن اس کی جو ساخت ہے، اس کا جو پیٹرن ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ رحمان آیا ہے فعلان کے پیٹرن پر۔ عربی زبان میں نا ڈفرینٹ پیٹرنز ہوتے ہیں جن پہ ورڈز آتے ہیں، اور ان کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ڈائی ہیں جس کے اندر ہم روٹ ورڈ کو پلیس کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مختلف میننگز، ڈفرینٹ میننگز کسی ورڈ کے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو الرحمن کا الگ معنی ہے، الرحیم کا الگ معنی ہے، لیکن جو بیسک اس میں جو بیس ہے وہ مشترک ہے، اور وہ ہے رحم کی، رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ فعلان کا جو وزن ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جس کو آپ کہیں گے مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر مبالغے کی کیفیت پائی جاتی ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا۔ عربی زبان میں یہ جو پیٹرن میں نے ابھی آپ کو بتایا فعلان، اس کے پیٹرن پر جو الفاظ آتے ہیں، اس کے وزن پر جو لفظ آتے ہیں، ان میں نہایت شدت پائی جاتی ہے، کسی چیز کا بہت زیادہ ایکسٹریم ہونا پایا جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل غضبان، غضب سے ہے، اور آخر میں جب الف نون لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا انتہائی غضبناک۔ پھر اسی طریقے سے جب عرب یہ کہے گا انا عطشان، عطشان، عطش کہتے ہیں پیاس کو، عطشان کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی پیاسا، بہت زیادہ پیاسا۔ اور پھر جوعان، جوع کہتے ہیں بھوک کو، اور جوعان کا مطلب ہوگا انتہائی بھوکا، وہ انسان جو بھوک سے مرا جا رہا ہو۔ تو رحمان وہ ہستی ہے کہ جس کی رحمت ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ کسی چیز کا ایکسٹریم پہ ہونا، بہت زیادہ ہونا۔ دوسری چیز اس میں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ورڈز آتے ہیں فعلان کے وزن پر، ان میں کسی چیز کا عارضی ہونا بھی شامل ہے، یعنی ٹیمپرری ہونا۔ دس تھنگ از ناٹ پرماننٹ۔ جیسے فار ایگزامپل عطشان ہے، بہت زیادہ پیاسا، یہ جو کیفیت ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، دس از ٹیمپرری۔ کیسے؟ آپ کو بہت شدت سے پیاس لگی ہے، اب اس کی 2 چیز ہو سکتی ہے، یا تو آپ پانی پی لیں گے آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی، یا پھر پیاس سے انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی، تب بھی پیاس ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو کوالٹی ہے، یہ جو اسٹیٹ ہے فعلان کی، یہ پرماننٹ نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ عارضی ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جوعان ہے، بھوک، بہت شدت کی بھوک ہونا، تو یا تو آپ کھانا کھا لیں گے آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا پھر بھوک سے آپ انسان مر جائے گا۔ تو اب ان میننگز کو سمجھتے ہوئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کوالٹیز کو جو ورڈ اس پیٹرن پہ آتے ہیں ان کی کوالٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب رحمان کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، شدت سے بہت
شدید رحم فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا. اور پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے رحمان کی، یہ پرماننٹ نہیں ہے. یعنی انسان کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت، لو اینڈ کیئر، انسان اس سے محروم ہو جائے. تو اب ایک تو یہ معنی ہے رحمان کے میننگز کے اندر، یہ بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، انتہائی ٹھاٹھے مارتا ہوا، جیسے سمندر ہوتا ہے نا جب ہائی ٹائڈ ہوتا ہے سمندر، اس کیفیت کو اگر آپ ویژولائز کر سکیں، امیجن کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمان وہ ہستی ہے کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے. یعنی اس کی محبت اپنی مخلوق کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس دنیا میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص نہیں ہیں کہ جو لوگ صرف اللہ کو ماننے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کا جو لو اینڈ کیئر ہے، وہ ان لوگوں کو بھی ملتا ہے جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، یا یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں بلاسفیمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، تو نعمتیں تو ان کو بھی ملتی ہیں. سورج تو ان پر بھی طلوع ہوتا ہے، باقی تمام نعمتیں، آکسیجن ہے وہ ان کے لیے بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت ہے. بٹ دس از ناٹ پرماننٹ. یہ چیز جو ہے سمجھ لینے والی بات ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں الرحیم کو، تو رحیم کا جو پیٹرن ہے وہ فعیل ہے. رحیم فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ جو کوالٹی ہے، جو ورڈز فعیل کے وزن پر آتے ہیں، اس میں کسی کوالٹی کا، کسی صفت کا، کسی کی ذات میں مستقل ہونا، کنٹینیوس ہونا، دائمی ہونا پایا جاتا ہے. تو فعیل کے وزن پر جو ورڈز آئیں گے ان میں کنٹینیوٹی پائی جائے گی، کسی کام کا، کسی صفت کا، کسی کوالٹی کا تسلسل کے ساتھ ہونا، پایا جانا، وہ شامل ہو. تو جب الرحمن اور الرحیم، یعنی آپ الرحیم کو اگر سمجھیں تو یہ پرماننٹ ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دو طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ سمندر ہے جو کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور پھر دوسری طرف الرحیم میں یہ معنی انکمپاس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں دوام بھی ہے، وہ ایک مستقل دریا کی طرح رواں دوا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود ہوتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ایٹ دا سیم ٹائم اس میں یہ دونوں کوالٹیز ایگزیبٹ ہو. یا ہم جیسے فار ایگزامپل کسی کے بارے میں کہتے ہیں فلاں بہت رحم دل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو رحمت ہے وہ ایٹ دس مومنٹ ایگزیبٹ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. الرحمن کے اندر معنی پایا جاتا ہے کسی چیز کا انتہائی ہونا، بہت زیادہ ہونا. سیکنڈلی کسی چیز کا جو ہے شدت سے ہونا، اور یہ ہے کہ اٹ از ناٹ پرماننٹ. رحیم کے معنوں میں جو رحیم کا جو معنی ہے مسلسل رحم فرمانے والا. علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ صفت ہے الرحمن، یہ اس دنیا کے لیے ہے. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے رحمان ہے، ہر جاندار، ہر بے جان، ہر مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے. چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیض یاب ہوتا ہے. لیکن یہ جو صفت رحیم ہے، جو پرماننٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو مسلسل دوام کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، یہ خاص ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس سے صرف خاص لوگ ہی مستفید ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مسلسل رحمت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. تو وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت الرحیم سے مستفید ہوں گے. تو یہ چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے، مسلسل کنٹینیوٹی ہونا. ان دونوں میننگز کو انکمپاس کیا گیا ہے اس ورڈ رحمان اور الرحیم میں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا رحمان اور رحیم، ان دونوں ورڈز کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے رحم، را حا میم. اور رحم کہتے ہیں عربی زبان میں the womb of a mother، ماں کے جسم کا وہ حصہ جہاں پر ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اگر اس کو آپ لنک کریں
اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے، الرحمن اور الرحیم سے، تو اس میں کیا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے؟ جو ماں کا رحم ہے، آپ دیکھیں when a baby is in the womb of a mother، تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب he is encompassed by what things؟ وہ ماں کے رحم میں ہے، he does not have to pay the rent، all his needs، اس کے کھانے کی، اس کے پینے کی، اس کے سیکیورٹی کی، وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں، آکسیجن کی نیڈ ہے، the need to excrete، excretion ہے، وہ سب کی سب who is taking care of all that؟ the mother is taking care۔ بعض اوقات فیٹس کو یا بچے کو تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کی نیڈز، اس کی ضروریات کس طریقے سے پوری ہوئی۔ سو دس از، تو اس کو ہم کہیں گے کہ the child is surrounded by the رحم، the mercy، the love and care of the mother۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں گھرا ہوا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انسان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے، کہاں کہاں، کن کن مقامات پر، کس کس لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذریعے ہم کن کن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اور کس طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ماں کے رحم میں بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی ضروریات کہاں سے فلفل ہو رہی ہیں، اینڈ ہی از ناٹ کنسرنڈ ایز ویل۔ تو اسی طریقے سے انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے، اس کی جو ضروریات ہے، وہ کہاں کہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ معنی ہے الرحمن اور الرحیم کا۔ مالکی یوم الدین، مالک، مالک کا ورڈ، اچھا اب یہاں پر ٹرانسلیشن کو جیسے جیسے ہم لرن کرتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے، اس میں آپ نے ایک چیز کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے یہ نوٹس کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ورڈز ہیں جن کو ہم اپنی عام روزمرہ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں زیادہ تر جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جن کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو مالک، مالک کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، گھر کا مالک، گاڑی کا مالک، ٹھیک ہے۔ مالک کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اون کرنے والا۔ پھر اسی طریقے سے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ملکیت، اونرشپ۔ پھر اسی طریقے سے املاک ہے، ٹھیک ہے، پراپرٹی۔ تو مالک، مالک اس کا کوئی اور ٹرانسلیشن ہے نہیں، اردو میں بھی مالک ہی کہا جاتا ہے، اونر۔ یوم، یوم کا ورڈ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یوم کہتے ہیں دن کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے ایام، تو یوم آخرت، یوم آزادی، تو یوم کا ورڈ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الدین، الدین، اگرچہ ہم دین کا ورڈ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں دین کا جو ورڈ ہے وہ مختلف معنوں میں آیا ہے۔ تو یہاں پر جو دین کا مطلب ہے، مطلب ہم دین کو اردو لینگویج میں ایک ریلیجن کے طور پر ہم اس ورڈ کو سمجھتے ہیں، آپ کا دین کیا ہے؟ دین اسلام، ایک ریلیجن کے طور پر، ایک مذہب کے طور پر۔ لیکن دین بیسیکلی عربی زبان میں لین دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو دین جزا کے لیے آیا ہے یہاں پر۔ یوم الدین، جزا کا دن، بدلے کا دن، جزا سزا کا دن، the day of judgment۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، جزا کے دن کا مالک ہے، اور جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، یعنی he is the one who owns the day of judgment۔ قیامت کا دن، روز جزا کا دن، اس جزا سزا کا دن اس کی اونرشپ ہے۔ تو قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ وہاں کسی، اب مالک ہونے کا مطلب یہ ہے، جب آپ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو اس پہ آپ کی ٹوٹل آپ کی مرضی ہے، آپ کہتے ہیں یہ میری مرضی ہے، میں اس چیز کی یا اس گھر کی میں مالک ہوں، اس میں یہاں پہ میرا حکم چلے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا تعارف دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس دن کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی، اس دن کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، اس دن یہ کہا جائے گا کہ تمام اختیار اور بادشاہت، ملک، بادشاہت، سلطنت کس کے لیے ہے آج کے دن؟ تو اس کا پھر جواب بھی اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں، للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے جو واحد ہے، the one and only، القہار، پوری کائنات پر چھایا۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ he is the one who owns the day of judgment، and when he is the owner of the day of judgment،
تو اس سے آٹومیٹکلی یہ میننگ لگتا ہے، نکلتا ہے، یہ معنی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس دن پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر فرسٹ پارٹ، پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ کا مکمل ہوتا ہے، اور اس پہلے حصے میں آپ دیکھیے کہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں، الحمد اسم ہے، اللہ اسم ہے، رب اسم ہے، العالمین اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے، مالک اسم ہے، نام ہے نا، یوم it is a name of an entity in time، ٹھیک ہے، دن، روز، یہ بھی اسم ہے، الدین یہ بھی اسم ہے۔ اور عربی زبان میں اسم کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس لفظ پر الف لام آ جائے گا وہ تو کنفرمڈ اسم ہے، جس ورڈ پر تنوین آ جائے گی آخر میں، دو زبر دو زیر دو پیش، وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ اور بہت سارے الفاظ کے معنی کے اعتبار سے، اس کے میننگ کے اعتبار سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تعارف ہے، گرامیٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو 3 آیات ہیں یہ مل کر ایک جملہ بن رہا ہے، ایک سینٹنس بن رہا ہے گرامر کے اعتبار سے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کل شکر، کل حمد، کل ثنا اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے اور مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک اور مختار مطلق ہے۔ یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ فاتحہ میں جو تعارف کرایا گیا ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے تعارف میں جو چیز ہم نے نوٹ کرنی ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کے آخر میں ڈسکس کریں گے، کہ وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جو الفاظ آئے ہیں وہ اسم آئے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسرا جز ثانی سورۃ الفاتحہ کا، وہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، اور وہ ایک آیت ہر اعتبار سے اس سورت کی مرکزی آیت ہے، اس سورت کی تھیم کہہ لیجئے، یا اس کی جو مرکزی آیت ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، this also can be divided or broken up into 2 parts، ایا پلس کا کو سمجھ لیجئے، کا ضمیر ہے، it is a pronoun، ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہوتے ہیں pronouns، تو یہ جو کا ہے اس کا مطلب ہے تیری، your، ٹھیک ہے۔ یا کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر سے کیا مراد ہے؟ وہ کلمہ جو کہ ایکسکلوسیوٹی پیدا کرتا ہے، جو حصر کریٹ کر دیتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہم پھر کرتے ہیں صرف، اونلی، ایاکا اونلی یو، صرف تیری۔ نعبدو، نعبدو میں اگر آپ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں تو عین با دال ہے، اور یہ جو نون کی علامت آ رہی ہے شروع میں، یہ فعل مضارع کی علامت ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے اعوذ پڑھا تھا، تو اعوذ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جب کسی فعل مضارع کے شروع میں حمزہ آ جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو اس میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ میں کا معنی پایا جاتا ہے، آئے، انا، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اور پناہ مانگتی رہوں گی، پناہ میں آتی رہوں گی، ٹھیک ہے، اس میں کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب ایک اور نئی چیز سیکھ لیجئے کہ جس فعل مضارع میں، جس ورب کے شروع میں نون آ جائے، جیسے یہاں پہ نعبدو، تو اس میں پلورل کا معنی آئے گا، یعنی ہم، نحن، ہم کا معنی پایا جائے گا۔ تو عبد، عبد عربی زبان میں کہتے ہیں سلیو کو، غلام کو۔ عبد سے، نعبدو سے جو ملتے جلتے ورڈ ہیں اردو زبان میں، وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا ورڈ عبادت ہے، پھر اسی طریقے سے عبودیت ہے، پھر اسی طریقے سے عابد ہے، معبود ہے، یہ تمام کے تمام ورڈز اسی روٹ ورڈ سے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو عبودیت یا بندگی، عبد کہتے ہیں سلیو کو۔ اب شروع میں جب پہلی ہی آیت میں یہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تمام جہانوں کا، اس سے کیا سمجھ آئی کہ اللہ ہی از دا ماسٹر، اور رب کا اپوزٹ عربی زبان میں ہوتا ہے عبد، یعنی غلام، ٹھیک ہے۔ تو ایاک نعبد، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نعبد، نون کا مطلب ہے ہم، اور عبد یعنی بندگی کرنا، عبادت کرنا۔ اور اس کو اگر آپ سمجھیں کہ عام طور پر جب ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہم اس کا ٹرانسلیشن یہ پڑھتے ہیں صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی جو لفظ ہے عبادت، اس کو ہم نے بہت لمیٹڈ کر دیا ہے اردو زبان میں،
اردو زبان میں اگر آپ کہیں عبادت تو اس سے ہم مراد لیتے ہیں کہ نماز کا پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، حج کر لینا، یہ تمام کے تمام جو ریچولز ہیں اس کو ہم ہمارے لیے عبادت بس وہی ہے، لمیٹڈ کر دیا ہم. حالانکہ عبد کا جو لفظ ہے، بندگی کا جو لفظ ہے، سلیوری جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوتی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پوچھیں کہ سلیو کے جو ورکنگ آورز ہیں جو وہ کتنے ہوتے ہیں، یعنی غلام کب غلام ہوتا ہے، 9 to 5 غلام ہوتا ہے. اور اگر آپ نے سلیوری کی ہسٹری پڑھی ہو تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ غلام جو ہے وہ 24/7 غلام ہوتا ہے. He does not have a say of his own. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. پھر اسی طریقے سے جاب ڈسکرپشن کیا ہے سلیو کی، یعنی جیسے ایک ہے آپ کی سروس جس کو آپ کہتے ہیں سرونٹ، نوکر، نوکری کرنا، اور ایک ہے غلامی کرنا. تو اب کوئی انسان جاب کرتا ہے تو اس کی ایک جاب ڈسکرپشن ہے. جیسے ٹیچر ہیں تو ان کا کام ہے پڑھانا. اب اگر آپ ٹیچر سے کہیں کہ آپ جو ہے وہ صفائی کا کام کر لیں، ونڈوز صاف کر دیں، یا یہ کہ یہاں سے جو ہے آپ کلیئر اپ کر لیں، تو وہ ان کی جاب ڈسکرپشن میں شامل نہیں ہے. So she can say کہ this is not included in my job description. I'm not required to do that. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیو کی، غلام کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے؟ They don't have a job description. غلام نے ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ ان کے رب یا آقا کا حکم ہے. This is called عبودیت، بندگی کرنا. تو یہاں پر ایاک نعبد کا معنی یہ ہے صرف تیری ہم بندگی کرتے ہیں. We enslave ourselves to you and only you. صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. اور چونکہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وا، اور وا از اے کنجنکشن، حرف عطف اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں، جو ملانے کا کام کرتا ہے. یعنی اس کا ترجمہ ہوگا انگلش میں اینڈ، اردو میں اور. ٹھیک ہے، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وا، اور ایاک، اگین آپ دیکھیے کہ ریپیٹیشن ہے قرآن کے اندر، صرف تجھ سے یا صرف تیری. نستعین، نستعین کو اگر آپ بریک اپ کریں تو نون کا مطلب ہے ہم، سین اور تا جس ورڈ شروع میں آ جائیں اس میں طلب کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. کوئی چیز مانگنا، کوئی چیز طلب کرنا، ٹو سیک سم تھنگ. اور آخر میں جو ورڈ ہے عین یا نون، اردو میں آپ نے ورڈ سنا ہوگا عون، اور اکثر لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے عون. اور اسی طریقے سے اردو میں آپ نے ورڈ سنا ہوگا تعاون، معاون، معاونت. اس میں یہ روٹ ورڈ عین واو نون آپ کو نظر آئے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے مدد. تو نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ہم نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے کیونکہ ٹائم میٹنگ کا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.